देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, सियासत और मुल्की इदारों के ताल्लुकात के गिर्द घूम रही है। सवाल ये है, हम एक नए सियासी बहरान के दहाने पर खड़े हैं। बात करते हैं हालिया दिनों की खबरों की, जहां ISPR ने एक बयान जारी किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इससे पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, मगर उनमें कई मौज़ूआत ज़ेर बहस आए थे, जैसे 9 मई के हमलों पर एहतिसाब, शिद्दत पसंदी के वाक़यात या इंडिया के खिलाफ मई की लड़ाई के बाद ब्रीफिंग। मगर जुमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े तौर पर एक ही शख्स के बारे में थी। उन्होंने इस शख्स को रियासत मुखालिफ कहा, उसके बारे में मुख्तलिफ इस्लाहात इस्तेमाल की, जैसे अपनी ज़ात का कैदी, खुद पसंद और जहन के फरेब का शिकार शख्स। हत्ता के तर्जुमान पाकिस्तान फौज ने यह भी कहा कि इस शख्स में किसी जहनी मरीज की अलामत भी पाई जाती है। अगरचे सबके बावजूद उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं लिया, मगर सुनने और देखने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा ही से जान चुके थे कि ये तमाम गुफ्तगू साबिक वजीर आजम इमरान खान के बारे में हो रही है। जब उनसे सवाल हुआ कि माजी में बाकी सियासी लीडर्स के बारे में भी ऐसे बयानात दिए जाते रहे, फिर बाद में वो हुकूमत में आए, तो क्या तारीख अब भी खुद को दोहराएगी? इस पर DG ISPR ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे, वो आप एक सिमिलैरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में कही। एंड आई थिंक आई एम ट्रू वंस आई से कि नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब सवाल ये है कि इदारों और सियासी जमातों के ताल्लुकात पर इसका देर पा या जो है दूरस असर क्या पड़ेगा? ISPR के इस बयान के बाद सियासी इस्तेहकाम पर फौरी या तवील मुद्दती असरात मुरतब होने वाले हैं? सवाल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लीगी रहनुमा भी खुलकर बयान देने लगे। तलाल चौधरी ने मुज़ाकरात से हल ना निकलने तक की बात कर दी, और ये बयान जाहिर सी बात है देने भी थे, इसलिए क्योंकि फैसल वाडा ने हर टॉक शो पे बैठकर उन तमाम सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं, वज़रा बशमूल सियासी कायदीन को बैठ के वो खरी खोटी बातें सुनाई कि ये जंग तो सियासतदानों की थी, जिसमें ज़बरदस्ती जो है वो इदारे को घसीट लिया गया। क्या कहते तलाल चौधरी, आइए सुनते हैं। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदज़ुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। करें आए अब अडयाला के बाद तमाशा, आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। सवाल यह है कि हुकूमती वुज़रा, सियासतदान क्यों सोए पड़े थे, और अब फैसल वाडा साहब के जगाने के बाद, बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद, सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत भी टकराव चाहती है। ऐसा टकराव जिससे उनका सियासी मुखालिफ मजीद दीवार की तरफ धकेला जाए, ऐसा टकराव जिसमें मौजूदा हुकूमत का मुखालिफ ही कोई ना रहे, क्योंकि PTI के कुछ हल्के तो अभी भी टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान बैरिस्टर गौहर ने एक दिलचस्प नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल और टेम्परेचर मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, यानी वो दरअसल ये पैगाम दे रहे हैं कि सियासी इख्तिलाफात को इस हद तक बढ़ाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मजीद जो दर्जा हरारत ऑलरेडी है, इससे ज़्यादा मुतम्मिल नहीं हो सकता, और ख़ासकर जब ऐसे मौक़ों पे आप ऐसे अल्फाज की अदायगी करते हैं और लोग तलवार नियाम से निकाल के खड़े हो जाएं, तो इसमें मुल्क और कौम और जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें टेंशन। दिलचस्प बात यह है, और
قابل توجہ بات بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بیانیے کے کافی سارے تضاد پائے جاتے ہیں. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں کوئی پلان کرنا ہوگا. خان صاحب جیل میں بیٹھ کر ہمیں حکمتی عملی نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, اگر سب کو نہیں پتا میں بتا دیتی ہوں. اب کبھی بھی عمران خان کال نہیں دیں گے کہ میرے لیے نکلیں. یہ فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے. عمران خان کی کال پہ نہیں نکلنا. ہم نے اگر عمران خان کو نکالنا ہے اسے پوچھ کے نہیں اس کو نکالنا. ہمیں سب کو نکلنا ہے خود. اسے میں عمران خان کی کال کا نہیں انتظار کری, وہ مجھے نہیں روک سکتا. عمران خان نہیں روک سکے گا اگر میں نے اس کے لیے نکلنا ہو. اب یہ پہلے پلیز یہ اسپیچ پہ سب کلیئر ہو جائیں. ہم نے خود نکلنا ہے. ایک جانب بیرسٹر گوہر ہیں جو کہ سیاسی ماحول کو نارمل کرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب علیمہ خان پارٹی کے اندر سرگرم رہنماؤں کو عملی اقدامات پر زور دے رہی ہیں. سوال یہ کہ اس تضاد کا اثر پارٹی کی حکمت عملی اور سیاسی مستقبل پر کیا ہوگا. کیا بیرسٹر گوہر کی سرد مہری اور علیمہ خان کی تیز رفتار کارروائی ایک ساتھ چل سکیں گی, یا پھر یہ صورتحال مزید کشیدگی پیدا کرے گی. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان اور پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ اگر وہ سخت راستہ اپناتے ہیں تو گورنر کے پی کے پہلے ہی ایسا کرنے سے روک رہے ہیں. گورنر کے پی کے نے پی ٹی آئی والوں کو کیا کہا, یہ سنتے ہیں. سمجھتا کہ وہ اسلام آباد کی مارچ کی طرف جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہے, اور اس دفعہ اسلام آباد مارچ نہیں ہوگا. اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آندھی نمٹا جائے گا. یہ مارچ اور یہ صوبہ بند کرنا یا وفاق کو بند کرنا, یہ ڈرامے, یہ چیزیں نہیں چلیں گی. یہ جی تو ہم اس چیز کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ملکی سیاست کا جو ٹیمپریچر ہے کس حد تک بڑھ گیا ہے, اور پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہے. مذاکرات کے لیے ملاقاتیں ہوں گی یا خان کو رہا کرانے کے لیے کچھ ایسا ہوگا جو ملکی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا. اسی سب پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے سینٹر زاہد خان ہے, مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ علی شاہ ہے, ایم این اے پی ٹی آئی سے, اور شاہدہ رحمانی صاحب ایم این اے پیپلز پارٹی سے. تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. گورنر کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں کے پی کے میں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ابھی آپ نے سن لیا ہے. اتنا سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہے, 3 سال سے آلریڈی اپوزیشن میں جو بیٹھی جماعت ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو پہلے ہی دیوار سے لگایا ہوا ہے, اب اور کیا کر لیں گے جو اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں. دیکھیں جی, دیوار سے لگانے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سفر کیا ہے, اور اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ 58 سال سے زائد عرصہ گزر چکا پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے. اس کی لیڈرشپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, ہزاروں ورکروں کو کوڑے پھانسیاں لگائی گئیں, ان کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے. قید و بند کی ایک طویل داستان ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے اپنا پرچم جو ہے ہمیشہ سر بلند رکھا, اداروں پر کبھی حملہ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ بی بی شہید ہوئی جب کچھ بات گشت میں آوازیں سنائی دی گئیں پاکستان توڑنے کے حوالے سے, تو صدر آصف علی زرداری نے اس ماحول میں بھی پاکستان کھپی کا نعرہ لگایا. ہم نے بھٹو شہید کو جب پھانسی دی گئی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سپریم کورٹ پہ حملے کریں, عدالتوں پہ حملے کریں, پاک فورسز پہ کریں, اور ہمیشہ کتنے بھی ہمارے آپس کے اختلافات ہوں, چیئرمین راول بھٹو زرداری صاحب جب بھی کسی عالمی فورم پہ گئے تو ہمیشہ پاکستان کی بات کی, اب پاکستانیوں کی بات کی, پاکستانیوں کی فلاح بہبود کی بات کی. کبھی آپس کے انتشار کو ہم عالمی فورمز پر نہیں لے کے گئے. لیکن گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان کی بہنوں نے انڈین میڈیا پہ جو گفتگو کی, اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف فورمز کو لیٹرز لکھتے رہے, آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو, ایشین بینک کو, کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے, خدا نخواستہ پاکستان کو کے خلاف جس انداز سے زبان استعمال کی گئی, حتیٰ کہ جب پاکستان ہندوستان کے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اس وقت بھی جو ان کا بیانیہ تھا, جو نیریٹو انہوں نے بنایا, وہ انتہائی شرمناک تھا. اور پھر کہتے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے جو لنکس ملے وہاں آپریٹ کیے جا رہے ہیں, ان کے ٹویٹر, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا, اور افغانستان سے اور اس طرح دنیا بھر سے. تو یہ ساری چیزیں شرمناک ہیں. اس طرح کوئی بھی پارٹی نہیں کرتی. اگر کوئی بات کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں ہوا کرتی تھی, بدترین تشدد ہوتا تھا, جب کسی کو خیال نہیں آیا کہ جمہوریت کس پوزیشن میں آج جو ہے جمہوریت پر, تو اس لیے کمزور ہے کہ پارلیمان میں آپ کی ایک اچھی خاصی تہائی نشستیں ہیں, اور اس کے باوجود آپ اپنا پارلیمانی رول پلے نہیں کرتے.
ٹھیک ہے عمران خان صاحب ایک مجرم ہے, انہیں سزا ملی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تمام تر پارلیمانی بزنس کو بالائے طاق رکھیں, آپ کمیٹیوں میں نہ جائیں, آپ نیگوشیشن میں نہ آئیں, آپ بات چیت نہ کریں. آپ نے بالکل درست کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بات کرتے ہیں, اور آج بھی اسپیکر صاحب نے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ جب بیرسٹر گوہر نے بات چیت کی بات کی تو اسپیکر صاحب نے کہا میں نے پہلے بھی رول پلے کیا تھا, مجھے جو کچھ فیس کرنا پڑا وہ انتہائی جو کچھ تھا اس پہ افسوس ہی کر سکتے, لیکن آج بھی میں ہمارے دروازے کھلے اور ہم بات, کیونکہ سیاست میں بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, کبھی نہیں کہا جاتا کہ سب چور ہیں اور میں ہی ایک ساہوکار ہوں. اس طرح کی زبان سے کبھی بھی راستے نہیں بنتے, راستے ہمیشہ افہام و تفہیم کے ساتھ, درگزر کے ساتھ بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر زاہد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سینٹر زاہد صاحب, فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ اتنا شور مچایا, انہوں نے پریسز کی, انہوں نے سارے ٹاک شوز میں بیٹھ کر للکارا. پہلے تو انہوں نے اس بات پہ للکارا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بنا ہوگا, پھر انہوں نے اس بات پہ للکارا کہ جی سیاستدان اور جو سیاسی فائدے لے رہی ہیں سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین اور ان کے لیڈران, ان کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا, اس لیے کیونکہ وہ جو ہے وہ صرف اپنے فائدے لے رہے ہیں, اور جب لڑنے کا وقت ہے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ادارے ورسز پی ٹی آئی نہیں تھا, یہ سیاسی جماعتیں ورسز پی ٹی آئی تھا, حکومت ورسز پی ٹی آئی تھا, تو سارے خاموش بیٹھے تھے. تو وہ آج لگاتار لائن سے پھر لے کل سے پریسز شروع ہو گئی. تو یہ انتظار میں تھے کہ جی فیصل واڑا بتائیں گے تو ہم نے پریسز کرنی ہے, اور اب جب پریسز ہو گئی ہیں تو سوال پھر وہی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آج بھی اسمبلی کے اندر جنید صاحب کی اور جو طارق فضل چودھری صاحب کی گفتگو ہوئی آپس میں آتے جاتے ہوئے میں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس سارے معاملے میں حکومت کا کیا کردار اب ہوگا, کیونکہ اپوزیشن تو بہرحال جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے اور جو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو دیوار سے لگایا ہوا ہے آلریڈی 3 سال سے, ہمارا لیڈر تو اندر ہے ان کے بقول, اب اور کیا ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو اب ہو جائیں گی پوری, کیونکہ جمہوریت ہے یہ بھی دیکھنا ہے. جی دیکھیے جی, فیصل واڑا کی بات پہ تو میں اس لیے جواب نہیں دوں گا کہ فیصل واڑا تو کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ ایک بندہ ہے, ممبر ہے, آیا ہوا ہے, وہ اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتا ہے, لیکن اس پہ ریئیکشن کرنا یا اس پہ بات کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. بات یہی ہے کہ جو حکومت ہے, حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے جب گولے نکالتا ہے تو وہ فوج کی طرف پھینکتا ہے. ایک طرف دیکھیں, آج بھی میں نے ابھی سنا تھا خبروں میں کہ ان کے شیخ وکاس نے لیٹر بھی فوج کو لکھا, کس مسئلے میں لکھا وہ تو خیر میں نے تفصیل سے نہیں سنا, لیکن اگر ایک طرف آپ ان سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہے ان سے نہیں کرتے, چور ہے, ڈاکو ہے, فارم 47 ہے, تو پھر آپ مجھے بتا دینا پھر کہ کیا راستہ ہے حکومت کے پاس کہ آپ خود کہتے میں نہیں کرتا ہوں, اور پھر جو ادارے جس کے لیے آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے بات کریں گے تو اس کو بھی اگر معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر تصادم ہی ہوگا نا. تصادم کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نظر تو نہیں آتا ہے نا. اگر آپ تصادم کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس میں کسی اور کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو اپنا ہے. دیکھیں, 2 باتیں ہیں. میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں, میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ مذاکرات ہونی چاہیے, اپوزیشن اور حکومت کی مذاکرات ہونی چاہیے, اور جو ٹیمپریچر ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے, ہائی نہیں ہونے دینا ہے, کیونکہ اس میں ملک کے نقصان ہے, عوام کے نقصان ہوتا ہے. تو ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس سے کوئی اچھا راستہ نکلتا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم موجودہ حکمرانوں سے یا ان سے بات نہیں کرتے, یہ جو اسپیکر والی بات آپ نے کی, اس نے کئی بار اس کو کہا ہے کہ یہ مذاکرات, بلکہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو اب میرے خیال میں تو اب اس طرف آنا چاہیے. یہ جو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑی والی بات ہے, دیکھیے مجھے آپ بتا دیں, ایک بندے جس کو سزا ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے, اس پہ ہم نہیں جاتے, لیکن اس کے لیے تو پھر عدالت ہی اس کو ریلیف دے سکتا ہے نا. وہ جلسے جلوس سے یا احتجاج سے تو وہ باہر نہیں آ سکتا ہے. احتجاج تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ملک میں مارشل لا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے خلاف اگر بات ہوتی ہے یا حکومت نے سیاسی قیدی بنائے ہوئے ہیں تو پھر احتجاج بھی ہوتا ہے اور جلسے جلوس بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو سزا عدالت سے ملی ہی تو اسی عدالت اس کو اس ملک کے اندر کئی لیڈرشپ کئی سال جیلوں میں رہے ہیں,
اور پھر وہ اسی عدالتوں کے ذریعے رہا ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے عدالتوں پہ اور عدالت سے ریلیف ان کو ملنا چاہیے اگر واقعی ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم صبح بند کریں گے, دیکھیں اس وقت ہماری صبح تو لاوارث ہے. جو صوبے کے حکمران جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ کہتا ہے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, چلو ملا ہے, تو آپ نے اس کے تو بیار و مددگار چھوڑ چکے ہیں. یہاں دہشت گردی عروج پہ ہے, یہاں تو ڈیولپمنٹ کا نام تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے مرکز پیسے نہیں دیتے, تو مرکز کے ساتھ جا کے پیسوں والی بات کرے تاکہ پیسے دے. اس وقت ان لوگوں کا کوئی قصور تو نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کا تو کوئی قصور ہے نہیں. ان کو آپ کو کہتے ہیں بقول آپ کی کہ آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, تو اس کو اس وقت لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. دہشت گرد جہاں چاہیں جیسے بھی چاہیں وہ حملے کر لیتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ تو خیر دور کی بات ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ جب آپ کی ایک ذمہ داری ہے احتجاج کرنا, کرتی جائے, لیکن آپ کی ذمہ داری کس عوام کا خیال رکھے, اس کا احترام کرے. ان کی جو مینڈیٹ ہے جو آپ کو دیا ہے اس کے لیے اس عوام نے کسی مقصد کے لیے آپ کو ووٹ دیا ہے, کم سے کم اس کو بھی مد نظر رکھے, اس کے بھی توجہ دے, ان کی مشکلات پہ توجہ دے. اگر آپ نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن میں اس بے شک مرکزی حکومت سے میں نمائندہ ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس صوبے میں میں رہتا ہوں, جس صوبے سے میرا تعلق ہے, میرے جو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے مرکز سے ہو رہا ہے چاہے صوبائی حکومت کر رہے ہیں, تو یہ بہت غیر مناسب ہے اس وقت. اوکے, احد آپ کی طرف آؤں گی. احد علی شاہ صاحب, بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی کم ہونا چاہیے ٹیمپریچر, علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سرگرم ہونا چاہیے رہنماؤں کو, عملی اقدامات کی ضرورت ہے, خان صاحب کو باہر لانے کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہوگی. یہ تقریباً 3 سال آلموسٹ 3 ایئرز ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب تک 3 سال میں جو ہے اسٹریٹجی نہیں ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے. پارٹی میں بیانات کا تضاد ہے, اور پھر وہ جو ساری باتیں ہیں کہ جی کرنا کیا ہے آخر کار, پارٹی سوچ کیا رہی ہے. کیونکہ پھر اگر اسی طرح کی سیاست چلے گی تو فیصل واڈا تو کہتے ہیں کہ جی جوتے کا سول بنے گا اور کھالیں کھینچیں گی. کل مصطفیٰ کمال صاحب پریسر میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو شکر کریں کہ صرف زبانی پریسر کر کے بتایا ہے فوج نے, ماضی میں تو مائیں بچے ڈھونڈتی رہتی تھیں. تو یہ اس قسم کی پھر باتیں سامنے آ رہی ہیں. جی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد لیڈر کے معاملے میں جس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ اس کو اپنی جدوجہد ان کی جاری ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی مختلف بیانیے کی, تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مختلف نہیں ہے بیانیہ, ایک ہی بیانیہ ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے, اپنے مینڈیٹ کی واپسی ہے, اپنے قائد کی رہائی ہے. اور یہی ہماری ایک ہی ہمارا بیانیہ ہے, ایک ہی ہماری پالیسی ہے. ہاں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں خان صاحب کی بہنوں کو, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہی کوئی الگ بیانیہ لے کے جاتی ہیں, تو بات اس طرح کی ہے کہ وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ جو چاہیں ان کے اپنے جذبات ہیں, وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں. وہ ایک بہن کا رویہ ہوتا ہے, ایک بہن کا احساس ہوتا ہے. تو اس سے آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی یا پاکستان تحریک انصاف کی منصوبہ بندی نہیں کہہ سکتے. وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ اپنے خیالات میں اظہار ہے, اپنے بھائی کے غم میں وہ کبھی شدید غصے کا اظہار بھی کرتی ہیں, وہ کبھی سخت الفاظ کا چناؤ بھی کرتی ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے, وہ بیرسٹر گوہر صاحب, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب, ہمارے صوبائی صدور, ہماری پارلیمانی کمیٹی, تو وہ آپ اس کو کنسیڈر کریں. ہمارا میڈیا سے بھی یہ گلہ ہے کہ میڈیا بھی جو ہے, یا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, وہ موسٹلی جو ہے ایک خود ساختہ بیانیہ لے کے اور ایک ایسا بیانیہ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خدا نخواستہ کوئی یہ انڈیا کی جماعت ہے یا کوئی یہ پتہ نہیں رشین جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف بڑی ڈیموکریٹک جماعت ہے, وہ سمجھتی ہے, اور وہ ہر اس غلط غیر جمہوری بات کی وہ مذمت کرتی ہے. وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں, انہوں نے خود ذکر کیا کہ ان کی شہید بھی بینظیر بھٹو جیل گئی, ان کے ساتھ ظلم ہوئے. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے سینئر ہمارے پاس پارلیمنٹیرینز ہیں, اگر آپ پرانے دیکھ لیں تو وہ سارے پیپلز پارٹی کے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں, اگر کوئی بھی آپ دیکھیں تو لوگ پیپلز پارٹی سے نکل کے ان کی سیکنڈ جنریشن, ان کی تھرڈ جنریشن وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر صاحب, ہمیں پتہ ہے کہ اے این پی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب یہ جماعتیں جو ہیں اب یہ کمزور پوزیشن پہ آ گئی ہیں. اب یہ اپنی جو ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ
اپنی جو حقیقتیں ہیں ان کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو پتہ ہے، تو آج وہی قوتیں آج ہمارے ساتھ کر رہی ہے. مگر ہمیں تاریخ بھی یاد ہے، ہمیں تاریخ کی وہ تلخ حقیقتیں بھی یاد ہیں، ہمیں وہ کردار بھی یاد ہیں کہ جن کرداروں نے ملک کے ساتھ یہ اشر کیا. ہمیں ان کے حال پہ بھی رہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت یہ بیچارے بھی، ان کو بھی فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں ان کو باندھ دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا. یہ بیچارے خود قید میں ہیں، اگر یہ اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچارے خود قید ہیں، ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں. ہمیں خود کو بھی رہائی دلوانی ہے، اور ہمارے ساتھ جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہمیں ان کی بھی فکر ہے. پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم اپنے قائد عمران خان کے ساتھ جتنی یہ ہماری اور دیگر جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے بھائی ہیں، یہ جو یرغمال ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹوں کے ہاتھ، یہ غیر آئینی ہاتھوں کے ہاتھ، انشاءاللہ ہم ان کو بھی رہا کرائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک ایسا نظام آئے گا، ایک ایسا حقیقی جمہوری نظام آئے گا کہ جس میں جو بندہ الیکشن جیتے تو اسی کو مینڈیٹ ملے گا اور اسی کو حکومت ملے گی. اچھا ابھی ٹھیک ہے، وہ ایک بات ہے کہ ایک ہی بیانیہ اور ساری آپ بات کر رہے ہیں احد، لیکن سوال اگین وہی ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح سے اور مزید ہارڈ لائن جو کہ نظر آ رہی ہے کہ ہونے والی ہے، اور گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ پی میں کہ جی گورنر راج لگ جائے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر سیاست کہاں کھڑی ہوگی آپ کی؟ میں آپ کو بتاتے چلوں، وہ گورنر صاحب کو جو کل میرا خیال ہے گورنر صاحب پشاور میں بیٹھتے، تو کل پشاور میں ان کو خیبر پختونخوا کی عوام نے جواب دے دیا ہے کہ گورنر صاحب کوئی ایسی غیر آئینی یا کوئی ایسی حماقت کرتے ہیں تو ان کو پشاور میں ہی اس کا جواب مل جائے گا. خیبر پختونخوا کی عوام پھر اسلام آباد نہیں آئے گی، ان کو پتہ ہے کہ گورنر صاحب کہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کی اتنی ہمت نہیں ہے. اور جی دیکھیں ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل وہ اپنے ایک بیانی کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے بیرسٹر گور صاحب کی، ہمارے صوبائی ستور کی، ہمارے چیف منسٹر کی آپ تک تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، اور سرکاری افسران کی، محکموں کی، یا جو دیگر جو وفاقی حکومت کے وزراء ہیں، جو یہ نامعلوم سینیٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ میں، ان کی آپ گفتگو دیکھ لیں تو یہ کس قسم کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کا رویہ دیکھ تو آپ کو صاف واضح ہو جائے گا کہ بھئی جو تلخیاں ہیں یا جو یہ آگ لگائی جا رہی ہے یہ کس کی طرف سے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. آپ میرا حق بھی لیں، آپ مجھے عزت و کوف بھی کریں، آپ مجھے گالیاں بھی دیں، تو پھر میں آپ کو اس کے جواب میں تو میں آپ کو پھول نہیں دوں گا نا، میں بھی تو کچھ نہ کچھ آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہو گیا ہے. میں شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں. شاہدہ صاحبہ، یہ پیپلز پارٹی، ابھی آپ نے اتنی ایک شروع میں جب آپ جواب دے رہی تھی تو اس وقت آپ نے ایک طویل تاریخ جو ہے پیپلز پارٹی کی، خاص طور پہ لیڈرشپ کی اور کارکنوں کی بھی ایک جنگ آپ نے اس کو خود بیان کیا، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کہا کس طرح سے جی پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی، یعنی کہ جمہوریت کی جو بات ہے اور جمہوریت پنپنے کے لیے اور ساری چیزیں کے لیے. تو کیا پیپلز پارٹی جیسی، جو کہ آپ خود کلیم کرتے ہیں آپ لوگ، پیپلز پارٹی جیسی جمہوری جماعت جو ہے وہ کیا اس کا گورنر یہ متحمل ہو سکتا ہے ایسے حالات میں کہ جی جمہوریت ہوتے ہوئے وہ ایک صوبے میں گورنر راج لگا دے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو گورنر راج کی بات ہے یا گورنر، تو یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. آئین کے اندر اس چیز پر موجود ہے اور گنجائش ہے یہ، اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر صوبہ انسرجنسی کا شکار ہے، صوبے کے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ایک عرصے سے اس کے پی کے اندر جو دہشت گردی ہے، وہاں پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، سٹیزن شہید ہو رہے ہیں. تو حکومت کیوں نہیں اپنی پرفارمنس سے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکی؟ اور بارہا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنی معاونت کی پیشکش کی، وہاں جرگے بھی ہوئے، تمام چیزیں. اگر نہیں اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کر پاتی، اتنے جو بد امنی کے حالات ہیں اور اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، تو اس میں گورنر راج کا آپشن ہے. یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں کہوں کہ جی گورنر صاحب نے یا وفاقی وزراء نے اس طرح کی بات کی جو کہ غیر آئینی تھی. یہ آئینی ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں. لیکن یہ کہ اپنی پرفارمنس تو دیکھیں نا کہ کے پی کے اندر کیا حالات ہیں. آپ کی تھرڈ ٹائم تسلسل کے ساتھ وہاں پر حکومت ہے. آپ بتا دیں کہ انہوں نے کتنے ہیلتھ کے مراکز بنا لیے ہیں، کتنے ایجوکیشن، کتنی یونیورسٹیاں تو انہوں نے بند کر دی ہیں. آپ ان کے حالات دیکھیں فائنینشلی طور پہ، یہ وہاں پہ جس انداز سے کرپشن ہے، جتنی بڑی بڑی داستانیں مل رہی ہیں، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں.
اگر ان کے اتنے ہی حالات بہتر ہوتے، گڈ گورننس ہوتی، تو آج وہاں کے حالات یہ نہیں ہوتے. تو ان کو وفاق میں بھی موقع ملا. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی نے تو یہ کیا وہ کیا اور ہم جو ہیں یہ، تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو موقع ملا تھا، آپ نے کون سی پرفارمنس دکھائی اس وقت ملک کو قرضوں کے اندر، جو قرضے اتارنے کے لیے آئے تھے آپ نے قرضوں کے اندر کیا. آپ کہتے ہیں جی اس وقت پولیٹیکل جو کرائسس ہے اور یہ کس نے پیدا کیا تھا. آپ نے اس وقت، آپ کے بادشاہ سلامت صاحب کو ایک خواہش ہوتی تھی کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈر کرپٹ ہیں اور ان کو جیلوں میں بند کر دو، ان کے پنکھے اتار دو، ان کے اے سی اتار دو، ان کو جیلوں میں سختیاں دو. صدر آصف علی زرداری صاحب کو، خوشی شاہ کو، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو، میں کس کا نام لوں، مرحوم آغا سراج درانی، اعجاز جاخان جی، تمام کے تمام پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے قیادتوں کو آپ بند کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. اس میں ہمیشہ سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں. جمہوریت کے اندر دیکھیے بی بی شہید نے جب 85 کے الیکشن غیر جماعتی تھے اور اس کا جب ہم نے بائیک آؤٹ کیا تو انہوں نے برملا کہا کہ وہ ہماری سیاسی غلطی تھی، کیونکہ بائیک آؤٹ کرنا، اجلاسوں کے بائیک آؤٹ کرنا، پارلیمانی سیشنز کے بائیک آؤٹ کرنا، کمیٹیوں کے بائیک آؤٹ کرنا، یہ سارے پارلیمانی اداروں کا بائیک آؤٹ ہے. اس کی وجہ سے جمہوریت آج کمزور ہے. ان کی پرفارمنس جو یہی ہے کہ یہ اداروں کو یرغمال بنائیں، پارلیمانی اداروں کا بائیک آؤٹ کریں. یہ نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، بیٹھ کر ملک کے مستقبل کے لیے فیصلے کیے جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے بائیک آؤٹ، ہر چیز سے بائیک آؤٹ، احتجاج، شور. کیا آپ نے نہیں دیکھا ماضی میں نواز شریف صاحب بھی گرفتار تھے، شہباز شریف بھی گرفتار تھے، صدر آصف علی زرداری صاحب بھی گرفتار تھے، تمام تر پولیٹیکل لیڈرشپ. تو کیا سسٹم رکا تھا؟ کیا کوئی اس طرح کے شور شرابے ہنگامے دیکھے تھے آپ نے؟ لیکن اس طرح اداروں کو کے خلاف بات کرنا، اداروں پہ حملہ کرنا، پارلیمانی نظام کا بائیکاٹ کرنا، یہ چیزیں جمہوریت کو بھی کمزور کرتی ہیں اور پارلیمان کو بھی کمزور کرتی ہیں. جمہوریت کو بھی کمزور کرتی ہیں، پارلیمان کو بھی کمزور کرتی ہیں. سینیٹر زاہد صاحب آپ کی طرف ہوں گے. سینیٹر صاحب، کیا اب آگے مزید اور کوئی سختیاں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آلریڈی وہی والی بات ہے، اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ہم تو پہلے ہی اتنا آؤٹ ہوئے ہوئے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا جمہوری دور میں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ آپ لوگ بات کرتے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو، یہ سارے نعرے ہوتے تھے. مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ وہ رستہ مجھے بھی آتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں بہت ساری ہم نے سنی. نواز شریف صاحب کے مختلف ہم نے انٹرویوز، وہ سب چل رہا ہے دوبارہ سارا سب کچھ، ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں. تو کیا جمہوری دور میں جمہوریت کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا، یا پھر یہ اسی طرح سے رہے گا اور آگے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید حالات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے کیا خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اور میں تو آپ کو کہا کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں تو اس چیزوں کو بہتر سمجھتا ہوں. میں دیکھیں، میں 40 سال ہو گئے، میں نے اس ملک میں ساری چیزیں دیکھے، اتحادی بھی دیکھے، میں نے احتجاج بھی دیکھے، جیلیں بھی دیکھے، سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی دیکھیں نا، وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ جی یہ فارم 47 کے بیچارے بیٹھے ہوئے اس میں پنجرے میں بند کیے ہوئے ہیں. جب یہ رویہ ہو تو پھر کیسے بات ہوگی؟ مجھے بتائے تو صحیح. بات تو تب ہوگی کہ میں آپ کو مانوں ٹھیک ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، وہ بات اس وقت بعد میں کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتا ہے، اور اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات آج ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں RTS جب بند کر دیا گیا اور سارا رزلٹ الٹا ہو گیا، تو تب بھی تو ان کی حکومت آئی تھی نا. ان نے کون سا کہا تھا کہ یہ غلط ہوئے آئے واپس دوبارہ الیکشن کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے خود سٹیٹمنٹس تھی کہ جب میں بل پاس کرتا ہوں یا کبھی بھی اسمبلی میں مجھے کوئی مشکلات ہوتے ہیں تو جن اسٹیبلشمنٹ کے یہ خلاف ہے، یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مجھے بندے پرووائڈ کرتے ہیں. یہ تو ان کا اپنا وہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کہتے کہ موجودہ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کیا، تو اس سے بہتر راستہ یہی ہے کہ آپ سیاستدان سارے مل کے بیٹھ کے، تو تب اس کا ازالہ ہو سکتا ہے نا، تب اس کا راستہ روک سکتا ہے. اگر آپ کہتے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. پھر سیاسی لوگ اگر آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، اگر وہ آپس میں بات نہیں کر سکتے، تو آپ والی باتیں جمہوریت یا یہ چیزیں پھر اسی طرح
नहीं पनपते हैं जिस तरीके से चलना चाहिए। हम समझते हैं कि इस वक्त देखिए, आपने हमारे सूबे की बात की, इस वक्त हमारे सूबा लावारिस है। मैं अभी भी इस वक्त दीर में हूँ, यहाँ पे इतने खतरात है, इतनी बातें हैं कि आपको कहते कि मैं आज ये अब्दुल खान कैंपस है यूनिवर्सिटी का, आज मैं गया हूँ, मुझे उन्हें बुलाया था, मैं गया, वो बेचारे रो रहे हैं, उनकी वो कैंपस बंद हो रहा है, उनके पास फंडिंग नहीं है, उसको पैसे नहीं मिल रही है, अस्पतालों का बुरा हाल है, उसमें दवाइयाँ नहीं है, रोडों का इस तरह हाल है कि अगर आप रोडों पे जाए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो वो पुराने जमाना याद आ जाता है कि ये रोड है ही नहीं। तो ये सारी चीजें तब है क्योंकि इसको 13 साल से तो मैंडेट मिल रहा है इस सूबे का, कम से कम इन पे तो रहम करें, वो करें, एहतिजाज करें। हालांकि एहतिजाजों से कोई बंदा जेल से नहीं निकल सकता है, वो तब भी आपने उसी अदालतों से आपको रिलीफ मिलना है। मैंने कहा कि ये सारी लीडरशिप जो पाकिस्तान की, वो सब ने कई कई साल जेलों में काटे हैं, हालांकि वो सियासी कैदी भी बने रहे। तो इसके लिए बेहतर है कि वो एहतिजाज अपनी जगह पे, लेकिन आप अपनी सूबे का जिसने आपको मैंडेट है उसका ख्याल तो रखे। वज़ीर आला साहब उसको उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। एक अमन अभी इन लोगों ने जरगा बुलाया था जिसमें मैंने नुमाइंदगी की मुस्लिम लीग के, हमने ऑफर किया था उनको कि अगर मरकज आपको आपके हिस्से का पैसा नहीं दे रहे, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप ये जरगा आगे बढ़ा दें और आगे कदम उठाए। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मुझे बता दें कि इस वक्त अगर हम कहते कि ये पारम 47 से हम इससे बात नहीं करते, फिर आप उसी असम्बली में तो आप लोग बैठे हैं ना, उसी असम्बलियों से तो आप मराहत ले रहे हैं, या तो छोड़ दो ताकि पता चले कि जी वाकई आप इसको नहीं मानते हैं, लेकिन उसके अंदर बैठे भी हैं और इतराज भी करते हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि आगे सियासी तरीके से या जमहूरी तरीके से मसाइल इस मुल्क के हल होंगे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर आगे एक रास्ता निकलेगा? मुमकिन नहीं है। मैंने इस मुल्क के अंदर देखे बहुत पार्टियां आपस में लड़ती हैं, लेकिन जब ऐसी इश्यूज आती है उसके लिए हमेशा के लिए बैठते हैं और फिर उसका जरूर रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि जी रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि सियासतदान होते इसलिए कि वो रास्ता निकालता है। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मिल बैठ के ये जो सूरत हाल है, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई हो रही है, उसको लो करना चाहिए और बैठकर कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढ के ताकि मुल्क और कौम के मुबाद में हो। ठीक हो गया है। हादली शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। साहब, सूबे में गवर्नेंस का भी मामला है, उसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक सूबा है, उसको भी तो बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें भी चलती रहेंगी साथ में? देखिए, ये इनकी बात बिल्कुल वैलिड है और हमारी भरपूर कोशिश है, मगर बात तब आती है कि जब देखें हमारे जो सूबे के जो हमारे हुकूक है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार है, वो दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट की जो इस तरह की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे साथ जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो एनएफसी में हमारा ड्यू शेयर है वो हमें नहीं मिल रहा। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं आम फोर्सेस नहीं कहूँगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट कहूँगा, जो जिस तरीके से वो ऑपरेशंस कर रही हैं, उन ऑपरेशंस करने पे, उस करने के तरीक़ेकार पे, वहाँ पे कोलेटरल डैमेज पे हमें बहुत ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन है। हमारे लोग हमसे अमन मांग रहे हैं, तो ये नहीं कि हमें उन्होंने वोट नहीं दिया, हमारा ये सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूबे को खुशहाल भी करे, सूबे को आबाद भी करे और सूबे में अमन अमान को भी बरकरार रखे। मगर खैबर पख्तूनख्वा आप देख लें, उसकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ से इसमें जो दहशतगर्दी होती है, उस वजह से जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जो हमारे एक्स फाटा और पाटा के एरियाज हैं, तो उसके जो लोग हैं उनकी जो महरूमियाँ हैं, हमारा जो फाटा का जो हमारे फाटा का शेयर है वो अभी तक हमें वो नहीं मिल रहा जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो फाटा के लोगों के साथ वादा किया है। तो यकीनन हमें मिल बैठ के हमें काम करना होगा, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। मगर अगर सेनेटर साहब ये कहते हैं कि अगर हमने कभी असम्बलियों पे अदम एतमाद का इज़हार नहीं किया, हम असम्बली को मानते हैं, हम पार्लिमानी कमेटीज़ को भी मानते हैं, हम आइन को भी मानते हैं, मगर अगर आप ये कहें, अगर इस कहने पे आप नाराज़ होते हैं कि अगर आप गैर जमहूरी तरीके से आए हैं तो फिर ठीक है। अगर आप इस बात पे नाराज़ होते हैं, अगर आप ये भी कहते हैं कि आप जो है इतने सख्त वक्त में भी हैं, आपसे हम लोगों ने मैंडेट पे ले लिया, मगर आप ये बात ना करें, आप हमारे साथ बैठ जाए, मगर आप ये बात ना करें कि हम 47 से आए हैं।
تو یہ تو ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے. اگر میں نہیں کہتا چلے گا, سینیٹر صاحب ناراض ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا, مگر صوبے کی عوام کو, پاکستان کی عوام کو یہ بخوبی پتہ ہے. ہاں, ان کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, یہ میرا اپنا بھی ذاتی موقف ہے اور یہ مستمد دیگر اور ہماری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے, اور کہ ہمیں اس ملک میں اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو اس ملک میں تمام پولیٹیکل قوتوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہیں, کھینچیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ہم اس بات کا بھی, میں تو اعتراض کرتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے نہیں, ہم تمام سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں اس غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. مگر جو کچھ تلخ حقیقتیں ہیں تو وہ حقیقتیں ہم بھی مانتے ہیں, اور وہ مسلم لیگ بھی مانے, وہ پیپلز پارٹی بھی مانے, وہ تمام سیاسی جماعتیں مانے. صرف یہ نہیں کہ صرف میں غلطی مانوں اور باقی جو میرے بھائی اور بہن بیٹھے ہیں وہ اپنے حصے کی غلطیاں نہ مانیں. ہم سب کو غلطیاں جو ہے اپنی ماننی چاہیے, اور اس ملک کے لیے, اسپیشلی اپنے صوبے کے لیے, اور سینٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ انہوں نے جرگہ کیا ہے تو وہ جرگہ وہ دوبارہ لیڈ کریں. مین کی بات کرا دوں گا سی ایم صاحب سے, این ایف سی پہ بات کریں, ایکس فاٹا کے حقوق پہ بات کریں, جو فاٹا کا پیکج ہے اس پہ بات کریں, تو انشاءاللہ ان کا جو رول ہے وہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عادل علی شاہ صاحب آپ کا, شاہد رحمانی صاحب آپ کا, سینٹر زاہد خان صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کو بھی شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.